अस्सलामु अलैकुम। 28 जुलाई 2017 को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल हुए तो उन समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमाओं ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था और जल्द ही एशियन टाइगर बनने जा रहा था कि अंदरूनी मुल्क और आलमी सतह पर रचाई गई एक साजिश के तहत नवाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया गया। नवाज शरीफ और उनके साथी ऐसे दावे आज भी बरमला करते नजर आते हैं। क्या वाकई 2017 में मुल्क में माशी तरक्की की शरह बहुत बुलंद थी और क्या उस वक्त दरामदाद और बरामदाद समेत बैरूनी खातों की सूरत हाल बहुत तसल्ली बख्श थी? नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में महंगाई और मुलाजमतों की मजमूई सूरत हाल और पहले बयान किए गए इक्तसादी अशारों की हकीकत जानने के लिए न सिर्फ यहाँ हम मुस्तनद और सरकारी आदाद व शुमार की रोशनी में बात करेंगे बल्कि उस वक्त की मजमूई माशी सूरत हाल पर नामवर तज्जियाकार क्या कहते हैं, ये सब कुछ भी हम आपको यहाँ बताएंगे। एक दावा जो नवाज शरीफ तवातर के साथ करते आए हैं कि 2017 में उन्हें वजारत उज़्मा के मनसब से हटाकर मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। सुप्रीम कोर्ट से अपनी नाअहली को एक घिनौनी साजिश करार देकर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि उन्हें इक़्तिदार से बेदखल करके मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया गया, वरना तो मुल्क तेजी से तरक्की के राह पर गामजन था और जल्द ही दुनिया की एक बड़ी मईशत बनने जा रहा था। तो चलिए देखते हैं कि नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में मुल्क की माशी तरक्की की सूरत हाल क्या थी। आपने एक माशी इस्तिलाह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP जरूर सुनी होगी। ये दरअसल किसी मुल्क में पैदा होने वाली अशिया, अजनास और खिदमात की सालाना मालियत होती है और इसमें सनती पैदावार, ज़रई पैदावार और खिदमात शामिल होती हैं। एक माली साल में GDP की शरह नमू के बढ़ने या कम होने से मालूम होता है कि इस दौरान मुल्क में माशी तरक्की की सूरत हाल क्या रही। तो अगर नवाज शरीफ के बतौर वजीर आजम 2013 से 2017 तक दौरे हुकूमत में GDP की शरह पर नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आखिरी माली साल में 3.9% रहने के बाद नून लीग के पहले 2 माली सालों में ये शरह कम होकर बिलतरतीब 3.6 और 3.8% की सतह पर रही और फिर अगले 2 सालों यानी कि 2015-16 और 2016-17 में ये बिलतरतीब 4.1 और 4.6% रही। इस दौरान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत और नून लीग के अपने पहले माली साल की निस्बत सनत और खिदमात के शोबों में तो शरह नमू में कुछ बेहतरी नजर आई, लेकिन ज़राअत के शोबे में नून लीग की कारकर्दगी काफ़ी बुरी रही। लेकिन यहाँ ज्यादा गौर तलब बात यह है कि क्या नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुल्क में माशी तरक्की की शरह रुक गई थी? तो जवाब है नहीं। नवाज शरीफ 28 जुलाई 2017 को नाअहल करार पाए थे और उसके बाद भी मजीद तकरीबन 1 साल तक नून लीग की ही हुकूमत रही। नवाज शरीफ के बतौर वजीर आजम और उनकी काबीना के खात्मे के बाद शाहिद खाकान अब्बासी 31 मई 2018 तक मुल्क के वजीर आजम रहे और इनके दौरे हुकूमत में न सिर्फ मुल्क की मजमूई माशी तरक्की की शरह 4.6% से बढ़कर 6.1% तक पहुँच गई, बल्कि सनती, ज़रई और खिदमात तीनों शोबों की शरह नमू में इजाफा हुआ और सनती तरक्की की शरह तो 2 गुना हो गई। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी काबीना में मईशत का कलमदान संभालने वाले मिफ्ता इस्माइल दोनों ही अब नून लीग से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। इंतखाबात से कबल तकरीबन हर सियासी जमात ही आवाम को ज्यादा से ज्यादा मुलाजमतें देने के वादे करती है और यकीनन सस्ती अशिया खुर्दोनोश के बाद आवाम का हुकूमत वक्त से दूसरा बड़ा मुतालबा मुलाजमतों का हसूल होता है। इस हवाले से भी सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि नून लीग के तीसरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में कम नई मुलाजमतें दी गई थीं।
پاکستان کے ادارہ شماریات کی جانب سے شائع کی گئی لیبر سروے کی رپورٹس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2013 سے 2018 تک کے 5 سالہ دور حکومت کے دوران 57 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کی گئیں، جبکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013 تک کے 5 سالہ دور حکومت کے دوران 69 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کی گئی تھیں، اور 2020-21 تک کے ہی دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پی ٹی آئی کے حکومت کے پہلے 3 سال کے دوران ملک میں 55 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئیں۔ تاہم اوسط سالانہ شرح کے لحاظ سے پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کہیں زیادہ نوکریاں دی گئیں۔ پی ٹی آئی کے پہلے 3 سالوں میں ہر سال اوسطاً 18,40,000 نئی ملازمتیں دی گئیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے 5 سالوں میں ہر سال اوسطاً 14 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئی تھیں، اور نون لیگ کے 5 سالوں میں ہر سال اوسطاً 11,40,000 نئی نوکریاں پیدا کی گئی تھیں۔ مشرف دور کے بعد بننے والی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کی حکومتوں کے مقابلے میں نون لیگ کے تیسرے دور حکومت میں مہنگائی کی شرح کافی نیچے رہی۔ جون 2013 میں نون لیگ کی حکومت بننے کے بعد ان کے پہلے مالی سال 2014 میں تو سالانہ مہنگائی کی شرح 8.6% کی بلند سطح پر رہی، لیکن اس کے بعد اس میں واضح کمی آتی گئی، یہاں تک کہ 2016 میں مہنگائی کی شرح محض 2.9% رہی۔ اس کے بعد اگلے 2 سال پھر یہ کچھ بڑھ کر بالترتیب 4.2% اور 3.9% رہی۔ اس حوالے سے ہم نون لیگ کے تمام ادوار میں مہنگائی سے متعلق اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ 2014 کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ریکارڈ سطح تک گرنے کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر درآمدی اشیاء کی قیمتیں کافی نیچے آ گئی تھیں، جس کا اثر 2014 سے 2018 کے دوران مجموعی مہنگائی کی کم شرح میں بھی نظر آیا۔ کم مہنگائی کی دوسری بڑی وجہ اس وقت کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا مصنوعی طریقے سے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو مستحکم رکھنا تھا۔ اس پالیسی کی وجہ سے اگرچہ 2-3 سال مہنگائی تو قابو میں رہی، لیکن اس دوران نہ صرف ملک کی برآمدات کو شدید نقصان پہنچا، بلکہ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے ادائیگیوں کے توازن کے بحران نے بھی جنم لیا۔ اگر پاکستان کے تجارت کے توازن کی بات کی جائے تو اس حوالے سے بھی نواز شریف کا تیسرا دور حکومت بہت ہی مایوس کن رہا۔ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اختتام پر پاکستان کی برآمدات کا حجم 24.5 ارب ڈالر تھا، لیکن نون لیگ کی حکومت میں پہلے 4 سال میں جب تک نواز شریف وزیر اعظم تھے، اس دوران برآمدات کا حجم 24.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 20.4 ارب ڈالر رہ گیا، اور جب نون لیگ کی حکومت نے 2018 میں اپنے 5 سال پورے کیے تو اس وقت بھی برآمدات کا کل حجم 23.2 ارب ڈالر تھا، یعنی کہ برآمدات جو کہ ملک میں ڈالر لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہیں، اس میں نون لیگ کی 5 سالہ حکومت کے دوران بجائے کسی اضافے کے الٹا کمی واقع ہوئی، اور دوسری طرف اسی عرصے کے دوران ملکی درآمدات 45 ارب ڈالر سے تقریباً 16 ارب ڈالر کے اضافے کے ساتھ بڑھ کر 60.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت میں ملکی برآمدات کو شدید نقصان پہنچنے کی ایک بڑی وجہ ان کی مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قدر کو کم رکھنے کی پالیسی تھی، لیکن نواز شریف کے ہٹنے کے بعد اس پالیسی میں تبدیلی لانے اور صنعتی ترقی کی شرح میں اضافے کے سبب نون لیگ کی حکومت کے آخری مالی سال میں ملکی برآمدات میں تقریباً 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی لاتے جائیں کہ 28 جولائی 2017 یعنی کہ جس دن نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اس دن ملک میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 105 روپے 40 پیسے تھی، اور اس کے صرف 1 سال بعد ہی 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات سے 1 دن پہلے تک انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 128 روپے 32 پیسے تک پہنچ چکی تھی۔
تو آپ مجھے بتاؤ اس لیے نواز شریف کو نکالا تھا کہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا. روپیہ ڈالر کے آگے بالکل کھڑا تھا مضبوطی کے ساتھ. ہم نے ہلنے نہیں دیا ڈالر کو. لیکن پتہ نہیں ہم پتہ نہیں اتنے ناشکرے کیوں ہیں. ایک اچھا ملک ترقی کی طرف چل رہا تھا. اگرچہ نواز شریف اور ان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے بڑھانے کی پالیسی پر آج بھی فخر کرتے ہیں، لیکن ان کی یہی غلط پالیسی جو کہ برآمدات میں شدید تنزلی کا باعث بھی بنی اور پھر ان کے دور حکومت میں بلا ضرورت بے تحاشا بیرونی قرضے لینے اور درآمدات میں اضافے کے باعث ملک کو 2018 میں اپنی تاریخ کے سب سے بڑے ادائیگیوں کے توازن کے بحران کا سامنا کرنا پڑا. جب 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی تو اس وقت ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.5 ارب ڈالر تھا، لیکن 5 سال بعد یہ خسارہ بڑھ کر 19 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا تھا. اسی طرح 2013 میں ملک کے تجارتی خسارے کا حجم تقریباً 20.5 ارب ڈالر تھا، لیکن 2018 تک وہ بڑھ کر 37.5 ارب ڈالر سے بھی اوپر چلا گیا تھا. یوں اگرچہ نواز شریف کی حکومت اس لحاظ سے کافی خوش قسمت رہی تھی کہ اسے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے برعکس کسی بھی طرح کے عالمی معاشی بحران سے نمٹنا نہیں پڑا تھا، بلکہ ان کے دور میں تو بین الاقوامی سطح پر خام تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ کمی واقع ہوئی تھی، جس کا ایک حد تک فائدہ تو عوام کو کم مہنگائی کی صورت میں پہنچایا گیا، لیکن اس کے علاوہ نون لیگ کی حکومت اس موقع سے اور کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی. اس حوالے سے معروف ماہر معیشت عاطف میاں نے بھی اگست 2018 میں ہیرلڈ میں شائع کردہ اپنے ایک کالم میں نون لیگ کی حکومت میں ڈالر کی قدر کو مصنوعی طریقے سے کم رکھنے، برآمدات کو نقصان پہنچانے، مہنگے قرضے لینے اور عالمی منڈیوں میں دستیاب سستے خام تیل کے باوجود ادائیگیوں کے توازن کا بحران پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی قیادت پر شدید تنقید کی تھی. نون لیگ کے دور میں ڈالر کی قدر کو کم رکھنے کی پالیسی کے بارے میں دیگر نامور معاشی تجزیہ کار بھی کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. یہ کبھی آئی ایم ایف میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ کہ 108 روپے ڈالر تھا ہمارا، اس کو ہم 98 پہ لے آئے، صرف اس لیے کہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ 100 سے نیچے لا کے دکھا دو. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری ایسی طرح سے ہم تمہیں لا کر دکھاتے ہیں. وہ سعودی عرب سے ہمیں کوئی $1.5 بلین ملا تھا جیسے گفٹ کے طور پہ. ہم نے مارکیٹ میں پھینک دیا، ہم نے پھینکا مارکیٹ پہ ایک دم نیچے آ گیا. زمانے کے ایپٹما والوں کو ہم نے فورس کیا کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو نیچے لا رہے ہیں، تم ایک ایڈ دو اخبار میں کہ وہ تعریف کرو. ان بیچاروں نے تعریف کر دی، زبردست کام کیا، ٹیل آف 2 ایڈز، میرا آرٹیکل بھی تھا اس پہ. اس کے بعد کیا ہوا، 2 ہفتے کے بعد ان کی جان نکل گئی، کیونکہ وہ جب $1 لاتے تھے تو 108 روپے مل رہا تھا. اب وہی $1 کما کے لا رہے ہیں، ان کو 98 مل رہا، ان کو نقصان ہونے لگا. انہوں نے پھر شور مچایا، ٹھیک ہے کہ جی یہ تو ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے. برعکس 2-3 پرابلمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افراط زر کو کم کرنے کی کوشش میں، اور باقی بہت کم تھا اس دور میں، 3-4% تھا. انہوں نے البتہ روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی اونچا رکھا، 3-4 سال فکس رکھا 104 روپے فی ڈالر. ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں ہمارے برآمدات گر گئے اور درآمدات بڑھ گئے، اور 2017-18 میں تاریخ کا سب سے بلند تجارتی خسارہ ہوا. جب بھی اسینشلی ہم ڈالر کی پرائس فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں اس سے نقصان ہی ہوتا ہے. ہیڈ ونڈ مل گیا، اور ساری چیزوں کے بعد سی پیک کی ساری یہ چیزوں کے ساتھ ایک آپ کو اپرچونٹی ملی تھی کہ اکانومی کو ہم ایک اوور پاتھ پہ لے کے جاتے. لیکن انہوں نے جب آئی ایم ایف پروگرام 2016 میں ختم ہوا تو ہم 24 ارب ڈالر کے ریزرو پہ تھے. انہوں نے 2 بلین کے حساب سے تقریباً منتھلی ریزرو پھونکنا شروع کر دیے کرنٹ اکاؤنٹ میں. انٹرسٹ ریٹ 6% سے اوپر نہیں لے کے گئے، کرنسی کو انہوں نے پیگ رکھا، اور انہوں نے ایک سٹیج سیٹ کر
دیا تھا کہ جس کے بعد کرائسس آئے گا اور ڈیٹ سسٹینیبل نہیں ہوگا. تو میرے حساب میں تو جتنا اس کو کہا جائے وہ ڈار صاحب کو کا ہی کرنا ہے. اور یہ لیکن چونکہ اس زمانے میں انفلیشن لو تھی, کرنسی پیک تھی, گروتھ اچھی تھی, تو ایک امید بن گئی کہ جی ڈار صاحب بڑا اچھا چلا رہے تھے, 2016 کے اندر نواز شریف کو نکالا تو چیزیں خراب ہونے لگی. بڑی اچھی بات ہے, لوگوں کو یہ پتہ چلا آج کے دو ڈار صاحب جب دوبارہ آئے تو ان کا وہ میتھ ابھی انہیں آئے ہوئے کچھ 8 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں, اور ان کا میتھ 3 مہینے میں 4 مہینے میں ایسا ختم ہوا, وہ ببل ایسے برسٹ ہوا. اور ایسے تو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں جب بھی ڈار صاحب آئے ہیں تو اس ملک میں کرائسس آیا ہے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں, جب بھی ڈار صاحب آتے ہیں تو پاکستان کے اندر انفارمل اکانومی بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈار صاحب آتے ہیں تو پاکستان میں ہنڈی حوالے کا کاروبار بڑھ جاتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ جب 31 مئی 2018 کو نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی صرف 9.5 ارب ڈالر رہ گئے تھے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اپنے دور میں بھرپور معاشی ترقی کی دعوے دار نون لیگ کی 5 سالہ حکومت کے اختتام پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں جیسے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے علاوہ معروف عالمی جریدوں فائنینشل ٹائمز اور بلومبرگ اور مقامی میڈیا نے بھی ادائیگیوں کے توازن کے شدید بحران کو لے کر آنے والی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپریل 2022 میں نون لیگ کی ہی قیادت میں سیاست نے ریاست بچاؤ کے بیانیے کو لے کر PDM کی حکومت بنی تو اس وقت بھی ایک بار پھر اگرچہ ادائیگیوں کے توازن کا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا لیکن 2018 کے مقابلے میں اس کی شدت نہ صرف کم تھی بلکہ اس کی وجوہات بھی یکسر مختلف تھیں. 1 درجن سے زائد سیاسی جماعتوں کے اتحاد PDM کی حکومت میں اکتوبر 2022 میں نواز شریف کے وزیر خاص اسحاق ڈار بھی لندن سے آ کر ایک بار پھر وفاقی وزیر خزانہ بن گئے. لیکن اب کی بار وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختاری ملنے اور IMF کے ریڈار میں رہنے کے باعث روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے بڑھا تو نہ سکے بلکہ PDM کی محض 16 ماہ کی حکومت میں ہی ڈالر کی قدر میں 104.54 روپے کا اضافہ ہو گیا اور سالانہ مہنگائی کی شرح ریکارڈ 29.2% کی سطح پر پہنچ گئی. دوسری طرف PDM کی حکومت میں مالی سال 2022-23 میں ملکی مجموعی معاشی ترقی کی شرح PTI کے دور کی 6.1% سے کم ہو کر منفی 0.17% پر آ گئی. اسی طرح صنعتی زرعی اور خدمات کے شعبوں کی شرح نمو بھی بری طرح سے گر گئیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ PDM کا یہ بیانیہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور اسی لیے انہیں عمران خان کو ہٹانا پڑا بالکل من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب 8 مارچ 2022 کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی تو اس وقت بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 16 ارب ڈالر سے زائد کے زر مبادلے کے سرکاری ذخائر تھے جبکہ مجموعی ملکی ذخائر 22.5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھے. لیکن بعد میں PDM کی حکومت کے 10 ماہ گزرنے کے بعد سرکاری ذخائر 16 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئے اور اس وقت ملک دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب پہنچ گیا. PTI کی حکومت میں پاکستان کی دیوالیہ ہونے سے متعلق PDM کے دعوے کی نفی خود نون لیگ کے اپنے رہنما محمد زبیر عمر اور سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا بھی کرتے ہیں. زبیر صاحب آپ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. PTI نے اتنا برا حال کیا ہوا تھا معیشت کا. ایکچولی اس میں 2 رائے ہیں. میری رائے تو اس وقت مختلف تھی اور وہ رائے اس لیے مختلف تھی کہ 2 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کر رہی ہیں. نہیں, ڈیفالٹ ہوتا ہے ڈالر پر, روپی آؤٹ اسٹینڈنگ یا لائبلٹیز پر نہیں ہوتا ہے. ڈالر جو آپ نے دینے کی ڈالر تو چاپ نہیں سکتے. سو اب آپ نے اگر پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس کیا اتنے ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس اور آپ کی جو اوبلیگیشنز ہیں آگے, اور اس سے اثر ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ پر. اگر آپ 2021 اگست سے لے کے فیبری 2022 تک دیکھیں, یہ تو فیکٹس ہے نا, آپ نکال کے کوئی بھی دے سکتے ہیں, تو ایکسچینج ریٹ جو تھا انٹر بینک ریٹ واز ان دا mid 170s, مور اور لیس اسٹیبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں.
बिकॉज रिजर्व्स जो थे वो 16-17 बिलियन में कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को इंक्लूड करके नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को, विच वाज अगेन कंफर्टेबल, नॉट बिग इनफ बट कंफर्टेबल इनफ। यकीनन उस वक्त हम दिवालिये के करीब लिटरली नहीं थे, और अगर हम IMF प्रोग्राम को सलीके से आगे ले जाने की कोशिश करते तो कोई ऐसी बात नहीं पैदा होती। मेरा ख्याल ये है कि ये कहना कि उस वक्त दिवालिये से बचाया गया है वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीनों के अदवार में महंगाई और उसकी वजूहात क्या रहीं और उनसे मुतल्लिक मुस्तनद और सरकारी आदाद शुमार भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।